बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, नाहवे मीर हमारी कहाँ तक हो गई थी? हमने पीछे पढ़ा था कि मबनी गैरुल असल की 8 किस्में हैं। पहली किस्म है मुज़मरात, ये मुकम्मल हो गई। दूसरी किस्म है अस्माए इशारात, ये भी मुकम्मल हो गई। तीसरी किस्म है अस्माए मौसूलात, ये भी मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब यहाँ तक आपको सब याद हो गया। नावे में पीछे से अच्छे तरीके से याद है, कमजोर नहीं होने की बातें करके। ठीक है, क्योंकि जब आगे इजरा करेंगे ना, नावे में पीछे से आती, बैठ जा भी बैठ जा। अगर नावे में पीछे से आती होगी तो इजरा आएगा, वगैरह नहीं आएगा। और याद रख लें कि तरकीब का ताल्लुक है नावे मीर के साथ और कवायद के साथ। अगर आपको नावे मीर और कवायद याद हो गए तो फिर इसका इजरा आएगा, फिर तरकीब आएगी। तरकीब आ गई तो इबारत आ जाएगी, इबारत आ गई तो फिर मुदर्रिस बनेंगे। अगर इबारत नहीं आएगी तो आप मुदर्रिस नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये अभी से देर में रखें कि हमने इस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। जी, मबनी गैरुल असल की 8 किस्में पढ़ी है। पहली किस्म कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी अस्माए अफ़आल। अस्मात पहले है, अफ़आल पहले है जी। अस्माए अफ़आल, अस्माए अफ़आल का मतलब ये होता है कि ये सूरतन इसम होते हैं और माना फेल का देते हैं। सूरतन और माना, इसलिए इनको अस्माए अफ़आल कहते हैं। अस्माए अफ़आल की आगे 2 किस्में हैं। बाज माजी का माना देते हैं और बाज अमर हाजिर का माना देते हैं। बात आगे समझ में। चौथी किस्म कौन सी है? अस्माए अफ़आल। अस्माए अफ़आल ये सूरतन इसम होते हैं और माना, इसलिए इनको अस्माए अफ़आल कहा जाता है। ठीक है, और अस्माए अफ़आल की 2 किस्में हैं। बाज वो हैं जो फेल बाजी का माना देते हैं और बाज वो हैं जो अमर हाजिर का माना देते हैं। जो बाजी का माना देते हैं वो है हाथा शक्ताना सर आना, है हाथा शक्ताना सर आना। और जो अमर का माना देते हैं वो है रुवैदा बलहा हय्यहल हलुम्मा अलैका दूना का। रुवैदा बलहा हय्यहल हलुम्मा अलैका दूना का। ये बात समझ आ गई? अब ये जो चौथी किस्म है ये मुकम्मल होगी। बस ये लफ्ज़ याद करने हैं, आगे इनकी पहचान हो जाए। इनका कोई ज्यादा काम नहीं है। अमल वगैरह इनका आगे तीसरे बाब के अंदर आ रहा है, वहां चल के पढ़े। ये बात आगे समझ ली। मैं दोबारा दोहराता हूँ, फिर से। चौथी किस्म है अस्माए अफ़आल। अस्माए अफ़आल जो है ये सूरतन इसम होते हैं और माना फेल कर देते हैं, इसलिए इनको अस्माए अफ़आल कहा जाता है। अस्माए अफ़आल की 2 किस्में हैं। बाद वो है जो माजी का माना देते हैं और बाद वो है जो अमर हाजिर का माना देते हैं। जो माजी का माना देते हैं वो ये है हाथा शक्ताना सर आना। और जो अमर का माना देते हैं वो ये है रुवैदा बलहा हय्यहल हलुम्मा अलैका दूना का। इनके तराजुम वगैरह आगे आ रहे हैं। ये बात आगे समझ में, इसको बयान करें फिर आगे समझ।
نا سب سمجھ. پھر دوبارہ چلیں. مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں ہیں. چوتھی قسم ہے اسماء افعال. اسماء افعال یہ صورتاً اسم ہوتے ہیں اور معنی فعل کا دیتے ہیں. صورتاً اسم ہوتے ہیں اور معنی فعل کا دیتے ہیں. اس لیے ان کو اسماء افعال کہا جاتا ہے. اسماء افعال کی 2 صورتیں ہیں. بعض بمعنی ماضی کے ہیں اور بعض امر حاضر کا معنی دیتے ہیں. جو ماضی کا معنی دیتے ہیں وہ یہ ہیں اے ہاتا، شتانا، سرعانا. اور جو امر حاضر کا ترجمہ دیتے ہیں وہ رویدہ، ملہا، حیہل، علما، علیکا، دونکا. ان کی بس اتنی چیز ہے کہ آپ ان کی پہچان یہ الفاظ ذہن میں رکھیں. یہ کیا کام کرتے ہیں، یہ آگے چل کے آئے گا. عمل کیا کرتے ہیں، ان کا اتنا زیادہ کوئی استعمال عربی کتابوں میں نہیں ہوتا. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4. 5ویں قسم ہے اسماء اصوات. 5ویں قسم کون سی ہے؟ اصوات صوت کی جمع ہے. صوت کا معنی ہوتا ہے کسی کی آواز نقل کرنا. کسی کی آواز نقل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صوت کہتے ہیں، یا کسی کو آواز دینا. آگے بات سمجھ میں. تو اب اسماء اصوات یہ ہے اوہ اوہ اف، بخا، نخا، غا کا. اسماء اصوات یہ ہے اوہ اوہ اف، بخا، نخا، غا کا. آگے بات سمجھ میں. یہ اسماء اصوات ہے. ان کا بھی کوئی اتنا کام نہیں ہے، بس یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں. اوہ اوہ یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب بندے کے سینے میں درد ہوتا ہے نا تو ہم اپنی زبان میں ہائے ہائے کہتے ہیں، یہ اوہ اوہ کہہ دیتے ہیں. آگے سمجھ. اف، بخا، نخا، غا کا. اف جو ہے یہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے بساؤ قدرت بولا جاتا ہے. جیسے قرآن میں ہے نا لا تقل لہما اف، کسی کو اف نہ کہو. اب آگے کیا ہے؟ بخا، نخا. بخا، نخا یہ اونٹنی کو بیٹھانا ہو تو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہوش ہوش، یہ کہتے ہیں بخا، نخا. اور غا کا یہ کمبے کی آواز نقل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. غا کا وہ کام کرتا ہے نا، آپ غا کا بولے تو اس کے ساتھ مشابہت آ جائے گی. یہ بات آئی سمجھ میں. یہ 5ویں قسم بھی ہماری مکمل ہو گئی. ان 2 قسموں کے اندر کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. 5ویں قسم کون سی ہے؟ اسماء اصوات. اسوات صوت کی جمع ہے. صوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز نقل کرنا. آگے سمجھ. اسماء اصوات یہ ہے اوہ اوہ اف، بخا، نخا، غا کا. اوہ اوہ یہ جب سینے میں درد ہو تو بولا جاتا ہے. اف کسی کو اذیت دینے کے لیے. آگے بخا، نخا روشنی کو بیٹھانے کے لیے. اور غا کا کبے کی آواز نقل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. آگے بات سمجھ میں. 5ویں قسم مکمل ہو. 4تھی اور 5ویں دونوں دوران شامل.
گا سمجھ میں؟ پھر دوبارہ چلیے، اسماء مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 اسماء موصولات، نمبر 4 اسماء افعال، نمبر 5 اسماء، نمبر 6 اسماء ظروف، نمبر 6 اسماء ظروف۔ ظرف کی جمع ہے، ظرف کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے برتن یا جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسماء ظروف کی 2 قسمیں ہیں۔ اسماء ظروف وہ ہوتا ہے جس میں جگہ یا وقت والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اسماء ظروف 2 قسم پر ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان جس میں وقت والا معنی پایا جائے، ظرف مکان جس میں جگہ والا معنی پایا جائے۔ ظرف زمان یہ ہے اس، اذا، متا، کیفا، ایانا، ام سے، اس، منذ، عود، قد، قبل، بعد۔ اور اسماء ظرف مکان یہ ہیں ایسو، قدام، تحت، فوقا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ 4 ہیں۔ پھر دوبارہ چلیں، اسماء ظروف کی کتنی قسمیں؟ 2۔ نمبر 1 ظرف زمان، نمبر 2 ظرف زمان کون کون سی ہے؟ اس، اذا، متا، کیفا، ایانا، ام سے، اس، منذ، عود، قد، قبل، بعد، ایسو، قدام، تحت، فوقا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ ہے اسماء ظروف۔ اسماء ظروف کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اسماء ظروف میں سے 4 ظرف مکان کون کون سے؟ حیثو، قدام، تحت، فوق، اور 2 ظرف زمان قبل اور بعد۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ یعنی 4 ظرف مکان اور 2 ظرف زمان۔ باقی جتنے بھی ظروف ہیں یہ سارے مبنی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ اب یہ جو 6 ہیں اسماء ظروف، 4 ظرف مکان اور 2 ظرف زمان، اس کے استعمال کی کتنی صورتیں بنتی ہیں شاہ جی؟ اونچی بولیں۔ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ان کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 دیکھیں گے ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہے یا نہیں۔ اگر ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہے تو یہ معرب ہوگا۔ اگر ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ دیکھیں گے منوی یعنی نیت کے اندر ہے یا نہیں۔ منوی ہے یا نیت میں نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں نسیم منسیہ۔ نسیم منسیہ کا مطلب بالکل بھول جانا، یعنی لفظوں میں بھی نہ ہو اور نیت میں بھی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسیم منسیہ۔ تو اب اس میں ظرف مکان اور 2 اگر ان کا مضاف الیہ منوی ہے تو یہ مبنی ہوگا، اگر نسیم منسیہ ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ یعنی یوں کہہ لیں اس کے استعمال کی 3 صورتیں بن گئی، 1 صورت میں مبنی ہے اور 2 صورتوں میں کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ یہ بات آگے سمجھ میں؟ پھر میں دوبارہ چلتا ہوں، غور کریں۔ 6ٹھی قسم ہے اسماء ظروف۔ 6ٹھی قسم کون سی ہے؟ ظرف کی جمع ہے۔ ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو کہتے ہیں۔ اس میں ظرف وہ ہے جس میں زمانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے یا جس میں وقت والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اگر زمان والا معنی ہو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اگر مکان والا معنی ہو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ آج بات سمجھ؟ ظرف زمان یہ ہے اس، اذا، متا، کیفا۔ یہ کتاب پڑھنے کے بے شک نام یاد ہے تو دیکھے یاد کریں۔ ظرف زمان یہ ہے اس، اذا، متا، کیفا، ایانا، ام سے، مذ، منذ، عود، قد، قبل، بعد۔ مکان یہ ہے حیثو، قدام، تحت، فوقا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ 4 ظرف مکان اور 2 ظرف زمان یعنی قبل اور بعد۔ دیکھیں گے ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور ہے یا نہیں۔ اگر مذکور ہے تو یہ کیا ہوں گے؟ معرب۔ اگر مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے پھر دیکھیں گے منوی ہے یا نسیم منسیہ۔ منوی کا معنی ہے یعنی نیت میں۔ جب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا خطیب جملہ پڑھتے ہیں تو آگے بول دیتے ہیں اما بعد، بولتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب بعد کا جو مضاف الیہ وہ نیت میں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بعد الحمد والصلاۃ، کیونکہ پہلے حمد و صلاۃ کا ذکر ہوتا ہے نا۔ اب یا نسیم منسیہ ہوگا تو ایسی صورت میں یہ مبنی ہوگا۔ گویا کہ ظرف کے استعمال کی 3 صورتیں بن گئی۔ 1 صورت میں کیا ہوگا؟ آگے بات سمجھ، اور 2 صورتوں میں کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ یہ بات آگے سمجھ میں؟ اس کو دوران پھر آگے چلتے ہیں۔
گیا سبق سمجھ میں؟ یاد ہو جائے گا؟ اتنا کافی کیا کہ چلے 2 قسمیں چھوٹی چھوٹی پڑھ لیں، اس کی بات بحث ختم ہو گئی۔ مبنی غیر الاصل کی 8 قسمیں 6 قسمیں ہو گئی۔ 7ویں قسم کا نام کیا ہے؟ اسماء کنایات۔ اسماء کنایہ کل 4 ہیں، کم اور قضا کنایہ عدد سے، کہتا زیتا کنایہ حدیث سے۔ اسماء کنایات، کنایہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لفظی معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ آگے سمجھ، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اسماء کنایہ کتنے ہیں؟ 4، کم اور قضا کنایہ عدد سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر عدد کے متعلق، گنتی کے متعلق سوال کرنا ہو تو کیا لفظ بولیں گے؟ کم یا قضا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہے آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں، تو کیا بولیں گے؟ کم و قضا۔ اور آگے کیا ہے؟ کنایہ حدیث سے، اگر کسی بات کے متعلق کو بات کرنی ہو تو پھر بولتے ہیں کہتا زیتا۔ مثلا جیسے کہتے ہیں یہ بات کیسی ہے، وہ کہتے تھے نا ایسے ہی ایسے ہے، تو کہتا زیتا بولتے تھے۔ یہ بات آگے سمجھ۔ 7ویں قسم کون سی ہے؟ اسماء کنایہ کتنے ہیں؟ 4، کم اور قضا کنایہ عدد سے، کہتا زیتا کنایہ حدیث سے۔ یہ بات آگے سمجھ۔ 7 قسمیں مکمل ہو گئی۔ 8ویں قسم کون سی ہے؟ مرکب بنائی۔ 8ویں قسم کون سی ہے؟ مرکب بنائی بعینی ہوئی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ کون سی؟ مرکب بنائی یاد ہے نا؟ تو 11 سے لے کر 19 تک بنے تھے نا، وہی 2 جو مبنی مرفقہ ہوتے ہیں۔ لو جی یہ ہماری بحث مکمل ہوتی ہے، اس کی 8 قسمیں مکمل ہو گئی۔ یہ بات آگے سمجھ، ایک بار دوہرا لے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ شاباش۔ اب یہاں اس میں ظرف ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں ظرف کے اندر 1-2 سوال ہیں، ذرا ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اسماء ظروف ہم نے پڑھے تھے، ظرف زمان، ظرف مکان وغیرہ، یاد ہو گیا؟ اب یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اس میں ظرف کے اندر بھی پڑھا تھا اور ایک اس میں ظرف نحو کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سوال آگے سمجھ میں؟ اس میں ظرف کے اندر بھی آیا تھا اور کاف کے اندر بھی آیا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ سوال آگے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس میں ظرف جو صرف میں استعمال ہوتا ہے وہ خاص فعل سے مشتق کیا جاتا ہے اور خاص ہی فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں ظرف جو صرف میں پڑھا تھا وہ خاص فعل سے مشتق ہوتا ہے اور خاص ہی فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ جو ظرف نحو کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ کسی سے مشتق بھی نہیں ہوتا اور یہ کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ مطلقاً وقت یا جگہ پر دلالت کرتا ہے۔ سوال آگے سمجھ میں؟ جواب بھی آگے سمجھ میں؟ یہ دورہ پھر آگے چلا ہے۔ آگے سوال جواب سمجھ میں؟ آگے چلیں۔ جواب نمبر 2، جو اس میں ظرف صرف میں استعمال ہوتا ہے
وہ معرب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو نحو کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ کتنے جواب ہو گئے؟ 2. نمبر 3 جو اس میں صرف میں استعمال ہوتا ہے اس کی گردان آتی ہے، ان کی گردان بھی نہیں آتی ہے. یہ ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ مخصوص ہوگا. از ہے تو بس از ہی رہے گا، اس کا تصریح جمع وغیرہ نہیں آئے گا. کتنے جواب ہو گئے؟ جواب دو رہے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. آگے بات سمجھ. اچھا اب ایک کیا چھوٹا سا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا اسماء ظروف ہے مبنی، اور مبنی جو ہوتا ہے آپ نے اس کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ جس کا آخر تبدیل نہ ہو. یہاں تو آپ نے کسی پر ضمہ پڑھ لیا، کسی کو ساکن پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا. جیسے از، اذا، متا، کیفا، ایانا، ام سے، مز، منزو، اودو، کتو، قبل و بعد وغیرہ. تو یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ جبکہ آپ نے تو پڑھا تھا کہ مبنی وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، ہم نے پڑھا تھا مبنی وہ ہے جس کے آخر میں تبدیلی عامل کی وجہ سے نہیں آتی ہے. آگے سمجھ. اس کی جو تبدیلی ہے یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ عامل کی وجہ سے نہیں ہے. ان کی وجہ ایسے ہے، اس لفظ کو نحویوں نے جس پر ضمہ پڑا ہے تو وہ مبنی پر ضم کہلاتا ہے، جس پر زبر پڑی ہے اس کو مبنی پر فتح کہتے ہیں، اور جس کو ساکن پڑا ہے اس کو مبنی پر سکون کہتے ہیں. تو جس حیات قضائیہ کے لیے، جس حالت کے لیے نحویوں نے اس کو وضع کیا وہ اسی حالت میں رہے گا. اس سے پہلے اگر عامل کو یاد آئے تو عامل کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو مبنی کی طرف بھی ہم نے یہ پڑھی تھی جس کے آخر میں کسی عامل کی وجہ سے تبدیلی نہ آئے. یہ سوال بھی آگے سمجھ میں، جواب بھی دوہرائے پھر اس کو آگے سمجھ.